आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, मगर सियासी मैदान के बजाय इंतखाबात से सिर्फ 4 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट से तहलका खेज खबरें आ रही हैं। सिर्फ 36 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना था, उन्होंने पुरस्कार तौर पे आज अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए थे। इन दोनों इस्तीफ़ों ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर पर महर सब्त कर दी है। सदर पाकिस्तान को भेजे गए अपने इस्तीफ़े में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से भी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने लिखा कि मैं मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहता और सुप्रीम कोर्ट की जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े ने कानूनी माहिरीन समेत उनके नाक़दीन और दोस्तों सबको हैरान कर दिया। दूसरी जानिब आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गैर मामूली समाअत हुई। काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया, जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि मौजूदा कानून में अगर कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को अंदरूनी भूचाल का और तो दूसरी जानिब इंतखाबात से जुड़े अहम केसेस का भी इस वक्त सामना है, और जो कि आखिर घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला रहे ना रहे, कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत के बाद फैसला करेगा। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। माहिरीन समझते हैं कि मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में सुप्रीम कोर्ट का किरदार नहायत कलीदी होने जा रहा है, और इसका मरकजी नुक्ता होगा कल का केस जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिससे पीटीआई की इंतखाबी तकदीर का भी फैसला होगा और मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन की भी तकदीर। बहुत अहम डेवलपमेंट, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसनात मलिक, पाकिस्तान में जुडिशल अफेयर्स कोर्ट अफेयर्स के मुमताज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। आपके लिए भी यकीनन एक अचंभे की बात होगी, ये तो कहीं वहम गुमान में नहीं था कि जस्टिस एजाजुल एहसन का अचानक इस्तीफ़ा सामने आ जाएगा, और इस तरह के इस्तीफ़ों की सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की टमल्चुअस तारीख में भी कोई मिसाल नहीं है। जी बिल्कुल कामरान साहब, ये सब के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन रिज़ाइन कर देंगे। ये इतलात तो थी कि अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े के बाद जो टारगेट हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे, उनके ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेंट फ़ाइल होंगी, लेकिन ये भी था कि वो इन कंप्लेंट का सामना करेंगे, और क्योंकि उनकी वकला में सपोर्ट है, हामिद खान और जस्टिस एजाजुल एहसन एक ही चैम्बर में काम उन्होंने किया है, तो ये था कि जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो तो उनको लाजमी सपोर्ट करेगा। तो इतना आसान नहीं होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन को घर भेजा जाए। अब जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये बड़े सवालात अब इस पे उठ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं। वजूहात का नहीं मालूम, ना अगर कोई ऐसा कंप्लेन आनी थी वो आ जाती तो फिर उससे पहले ये क्या वजह है, क्या लवाजमात थी, क्या कोई मटीरियल कोई था, जो ये भी है कि उनके कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके सामने आई तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो छोड़ जाएं, या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा हालात हैं इसमें उन्होंने देखा कि अब चलना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो अब चीफ जस्टिस हैं, वो इनसे ज़्यादा सख्त हालात में उन्होंने अपना टाइम पास किया, तो उन्होंने फेस किया। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस तरह इस्तीफ़ा देना मेरा ख्याल है उनके दोस्तों के लिए भी सेटबैक है, और उनकी जो नज़रियाती लोग और जो समझते हैं कि उनका जो जुरिस्प्रूडेंस है वो बड़ी में माहौल है, वो भी इस वक्त शॉकिंग उसी को अगर हम देखें, उसमें एक तो ये जिसको हम कह सकते हैं कि कदरे पुरस्कार इस्तीफ़ा जस्टिस एजाजुल एहसन का, और उसी रोज़ चंद घंटे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये फ़ैसला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी रहेगी। वो भी बहुत ही गैर मामूली बात थी ना। आज का पूरा दिन जो है एक दूसरे से मुंसलिक होते हुए वाक़यात की वजह से काफ़ी बहुत ही गैर मामूली। जी बिल्कुल, इस हवाले से रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले जस्टिस एजाजुल एहसन, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे, तो उनकी ये बहस रही
کہ اب وہ ریزائن کر گئے ہیں تو ہمیں معاملہ جو ہے وہ پروسیڈنگ ڈراپ کر دینی چاہیے. لیکن میجارٹی نے یہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ اجلاس جو ہے وہ میں بیٹھی, پھر ان کو بتایا گیا کہ ایک جج نہیں ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پورے جو ہے 5 ممبر ہونے چاہیے, تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کو بٹھایا گیا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, گو کہ وہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کا ڈویژن بینچ, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جوڈیشل آرڈر ہے جس میں بڑا واضح ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ استعفیٰ دے دے یا ریٹائر جج, اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. جورسپروڈنس تو یہی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایک آرڈر ان فیلڈ ہونے میں کے باوجود بھی آگے جائے گی تو بڑے سوالات اٹھیں گے. پہلے اگر بہتر ہے اس پہ آرڈر پہ سوالات ہیں, اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کرے, پھر سپریم جوڈیشل کونسل آگے جائے. لیکن جس طریقے سے اب سپریم جوڈیشل کونسل نے آج کی کارروائی کی, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر اگر سپریم جوڈیشل کونسل ہی نہیں فالو کرے گی تو پھر اور کون کرے گا. اس پہ اختلاف ہیں کہ اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں کیا گیا, یا اس طرح کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک جج جس پہ بڑے گلیرنگ قسم کے ایویڈنس ہوں اور وہ ریزائن کر جائے اور اپنی پینشن اور مراد کے لیے جو ہے وہ ان کا تحفظ اس کو مل جائے. یہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں دیکھنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز دیکھیں, پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس معاملے کو پروسیڈ کرے. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اب جسٹس اعجاز جی فرمائیے. اب یہ ہے کہ جب جسٹس اعجاز الحسن استعفیٰ دے چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب زیادہ اس معاملے کو چلایا جائے گا. کل میں بھی کوشش کی جائے گی کہ معاملہ کیس ایڈجرن کر دیا جائے, کیونکہ اب یہ چیزیں بہت جو ہے بڑھ گئی ہیں. لیکن اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے نا کہ اب کل ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے, کل بہت ہی امپورٹنٹ کیس آ گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. اگلے الیکشن کے تمام دار و مدار اس کیس پر ہے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ٹائم لائن بہت کم ہے, بہت وقت کم ہے. سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن شیڈیول دے دیا ہے اس میں اب گنجائش نہیں ہے کہ کئی دن اس کی سماعت ہو. یہ جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ دینے کے حوالے سے, یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے نا کل جو سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے. جی بالکل یہ لگ رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم بھی بڑی پاورفل لیگل ٹیم, مخدوم علی خان کو انگیج کیا گیا ہے, سینئر وکیل سکندر بشیر مومن بھی ہیں, اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جو آفیشلز ہیں, جو ان کا لا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ اس آرڈر کو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کر دے گی. دیکھیں جتنی جلدی یہ کیس لگا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیس چیف جسٹس قاضی فیصہ کے لیے اہم ہے. ان کا کیا, کیونکہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف استعفے آ رہے ہیں تو پھر کہیں گیو اینڈ ٹیک تو نہیں ہے کہ بلے کا نشان بھی نہ ہو, تو یہ اب دیکھنا ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان اور کئی وکلاء سے بات ہو تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جسٹس قاضی فیصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ کریں گے. تو ایک چیز ہے کہ جسٹس قاضی فیصہ کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ جی الیکشن کرانا, الیکشن کے معاملات کو دیکھنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن یہ آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے سیاسی جماعتوں کی جو رائٹ ہیں, تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اب کیا جو ہے وہ جسٹس کیونکہ اس موضوع پہ جو بہرحال براہ راست تو بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک اور متعلقہ ایک اور کیس ہے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کا, اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں جو الیکشن سمبل اور ان تمام معاملات کے حوالے سے. ایک اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں کمیونٹی, جوڈیشل کمیونٹی اور وکلاء میں, پبلک اوپینین میں, ہیومن رائٹس میں, میڈیا میں, اس معاملے پر جو ہے ایک ماؤنٹنگ پریشر تو ہے الیکشن کمیشن پہ بھی اور شاید سپریم کورٹ پہ بھی ہو. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہے پریشر, لیکن اب دیکھنا ہے کہ جسٹس قاضی فیصہ کیونکہ خود انہوں نے لیڈ لی ہے, وہ اب بینچ کو پریزائڈ کر رہے ہیں, لائیو کل سٹریمنگ ہوگی, لائیو کوریج ہوگی اس کیس کی, تو دیکھنا ہے کہ کیا کس طرح اس معاملے کو وہ لے کے جاتے ہیں.
لیکن یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ امپاور ہم نے کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جو شکایات ہیں پی ٹی آئی کی وہ بھی ہیں. پی ٹی آئی اب میرا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کی پوری لیگسی ڈٹرمن کرے گا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نشان الاٹ ہو گیا تو پھر الیکشن میں جانا بڑا مشکل ہے. تو یہ بھی ایک بڑا واضح ہے کہ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پھر بلے کا نشان نہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایک چیز جو ہے وہ اسلام آباد میں بڑی جو ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے ڈیبیٹ. تو اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے. چلیں پوری قوم دیکھے گی. بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کا آج کی اہم ڈیولپمنٹ کا ایک بھرپور سیاسی تجزیہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج کی انتہائی دھماکہ خیز پیش رفت پر اب ہم سیاسی تجزیہ حاصل کریں گے. پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی ایڈیٹر محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. پاکستان میں بڑی پراسرار ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس پس منظر کے باوجود جو پچھلے 24-36 گھنٹوں میں ہوا ہے وہ تو بالکل ایک ہلا دینے والا معاملہ ہے. اور اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو تقریباً 3.5 مہینے لگے ہیں. جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی آئی ہے، سیاسی طور پر وہ مکمل طور پہ بحال ہو گئے ہیں، کیسز ختم ہو گئے، تاحیات دہلی ختم ہو گئی ہے. اور انہی 3.5 مہینوں کے دوران پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ایسے ججز، جو ہماری سپریم کورٹ ویسے تو سیاسی طور پہ منقسم ہے، 2 ایسے ججز جن کی پہچان نواز شریف مخالف تھی وہ فارغ ہو گئے ہیں یا وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں. ایک جادو سا لگ رہا ہے. کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ جادو تو کیا کہا ہے داغ نے، وہ آنکھیں سامری فن ہیں، وہ لب عیسیٰ نفس دیکھو. مجھی پر سحر ہوتے ہیں، مجھی پر دم بھی ہوتے ہیں. تو جادو بھی ہم پر ہوتے ہیں اور ان کے اثرات بھی ہم سے ظاہر ہوتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں تو یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں، کوئی اچنبھا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے میرا خیال پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسے جج نے جو کہ 10 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے جا رہے ہوں پاکستان کے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور یعنی آپ سمجھیے کہ اپنا کیریئر جو ہے وہ اس کو ایبرپٹلی ختم کر دیا ہے. اب اس پہ تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس آ رہا تھا، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے حالات سے. تو بہرحال جو بھی وجہ ہو وہ ایوان انصاف سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی اب کہانیاں وابستہ ہیں. ان کے فیصلے جو ہیں متنازع بھی ہیں، لیکن ان کے فیصلے ایسے بھی ہیں جو یاد رکھے جائیں گے، جن میں ڈیپتھ بھی تھی اور ایک جرت بھی تھی. تو اس لحاظ سے تو ان کو یکسر مسترد کر دینا یا یکسر ان کی تعریف کے پل باندھ دینا، دونوں میں سے میرا خیال کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہی حقیقت ہے. تو شامی صاحب اب اس کے اثرات یہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہماری ایک منقسم سپریم کورٹ رہی ہے، اور جو صرف نظریاتی طور پہ منقسم نہیں بلکہ سیاسی طور پہ بھی منقسم نظر آئی ہے. مگر اس میں سے ایسی شخصیات جن کی پہچان نواز شریف مخالف تھی، ان کا انخلا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس پورے ماحول نے سپریم کورٹ کے اس بینچ کو پورے کو ہم تو بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دہلا کے رکھ دیا ہے جو پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران ہوا ہے. اب اس میں تعیناتی ہوگی 2 اور ججز کی. بہت ہی چارجڈ سیاسی ماحول ہے، الیکشن 4 ہفتے دور ہے. پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ، سیاسی صورتحال پہ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کا کوئی ٹینیور 3 سال کے قریب بنتا تھا.
اب میرا خیال 4 سال ہو جائے گا. تو اس سے ایک جو ایک سموتھ سیلنگ تو ہوگی, اور سپریم کورٹ کا جو اس وقت مزاج ہے وہ اس میں تسلسل باقی رہے گا, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی ایک بڑے استقلال کے ساتھ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں, پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے احترام پر زور دیتے ہیں, اور اس طرح کا ایکٹیویزم نہیں کرتے یا اس کے قائل نہیں ہے کہ جو ہر وقت پارلیمنٹ کو زچ کیے رکھے یا حکومتوں کو زیر زبر کیے رکھے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیاسی حکومت قائم ہوگی اسے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اس طرح کا جس طرح کا نواز شریف صاحب کو لاحق ہوا تھا, یا اس سے پہلے کسی اور کو لاحق ہو سکتا تھا, یا جو پرویز مشرف صاحب کو لاحق ہوا تھا. تو میرا خیال کہ اس لحاظ سے تو ایک تھوڑا اطمینان کا سانس بھی لیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ ہماری اس میں تقسیم پہلی بار تو نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی تقسیم ہو چکی ہے, اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جس طریقے سے ان کی کورٹ نے مختلف جج حضرات جو ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تھا ان کو عدالتوں سے باہر کیا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں سیاست کا بھی دخل رہا ہے اور سیاست میں عدالتوں کا بھی دخل شامی رہا صاحب ہے. اس وقت جو اہم بات ہے, بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھ چکے ہیں یہ واقعات اپنی جگہ, ان کی اپنی تاریخی ہلا دینے والی امپورٹنس اپنی جگہ, مگر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور اسی دوران اب جب یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 36 گھنٹوں میں, ایک بہت اہم معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے مستقبل پہ اس کا بڑا اثر ہوگا. اس کا انتخابی نشان بلہ ہو, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری شدت سے وہ مقدمہ لڑے گی. مختوم علی خان کو انہوں نے ہائر کیا ہے, اور یہ پس منظر ہے. اور اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہو پی ٹی آئی کے ساتھ, اور خاص طور پہ بلے کا نشان اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر اس کے ساتھ ہی لیول پلینگ فیلڈ, صاف شفاف الیکشنز. اس حوالے سے اب اس پس منظر میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں, جسٹس فائز عیسیٰ کی صدارت میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گی, اور ایک طرح سے پی ٹی آئی کی سلیکشن میں سیاسی تقدیر کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں کامران صاحب, جو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور بلے کا تعلق ہے, اس سے تو اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ سپریم کورٹ میں نقوی صاحب کے استعفے سے یا اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے سے, کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب اگرچہ سینئر ترین جج تھے, لیکن اس وقت ان کے جو رفقا ہیں ان کی تعداد بڑی محدود ہو گئی تھی, اور سپریم کورٹ میں کوئی ان کا ایسا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ وہ مقدمات کے فیصلوں پر فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہو سکے. نہیں, میں تو کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں شامی صاحب, میں کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. جو ماحول اس وقت ملک میں بن رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی الیکشن میں اگر اتنی ہی شمولیت ہوتی ہے, اس کو اتنی ہی سہولت ہوتی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ہے, تو اس الیکشن کا تاثر کچھ اور ہوگا, اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے, اس کو دنیا اور پاکستان کسی اور انداز سے دیکھے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے, اور یہ الیکشن کیسے ہو, کہ اس کے اثرات کیا ہوں, یہ فیصلہ تو اب جسٹس فائز عیسیٰ کی 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے. ظاہر ہے تو اس میں تو پھر اعجاز الاحسن صاحب تو اس کا نہ حصہ تھے اور نہ حصہ ہوں گے. وہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں تو ایک کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں نا سر. جب یہ مقدمہ سامنے آیا ہے اس وقت ملک کا ماحول اور سپریم کورٹ کا ماحول, وہ تو بہرحال ہم اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. مگر ہم نے تو دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ یک رخے نہیں ہیں, اور وہ بڑے ایک کھلے انداز میں سپریم کورٹ کو چلا رہے ہیں. اس کی کارروائیاں بھی براہ راست نشر ہوتی ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اور کئی فیصلے ان کے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کیا ہے. تو میرا خیال جہاں تک بلے کے نشان کا تعلق ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی یک طرفہ فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا. یقیناً آئین اور قانون کا جائزہ لیتے ہوئے اور ملک کے مجموعی سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے اور جمہوری اقدار جو ہیں
ان کی افزائش کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا۔ اس حوالے سے ہمیں نہ کوئی مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی یعنی ایسا اظہار کرنا چاہیے جس سے ہم سمجھیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال اب یہ جو سپریم کورٹ پہ ہوا سو ہوا، مگر سب سے امپورٹنٹ بات تو الیکشن ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ قابل قبول ہوں، اس کے جو جس انداز سے الیکشن ہو، چاہے 100% صاف شفاف ہماری خواہش کے مطابق بھی نہ ہو، لیکن بہرحال کوئی بہت بڑا کوئی اس میں کوئی ایسا نظر نہ آئے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فارغ کیا جا رہا ہے اور صرف ایک سیاسی جماعت کو وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس حوالے سے اس کے اثرات ہوں گے پاکستان پہ، اور یہ نہ ہو اور ایک مناسب الیکشن ہو اور اس کے مناسب نتائج ہو اور قوم کو قبول ہو، یہ تو اب جسٹس فائز عیسیٰ ہی کریں گے نا؟ دیکھیے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو ہے نہیں ہیں۔ اس ملک میں ایک نگران حکومت ہے، اس ملک میں الیکشن کمیشن ہے، اس میں ہمارے یعنی انتظامی ادارے ہیں، اور اس میں خود ہمارے دفاعی ادارے ہیں، تو سب مل کر ایک ماحول بناتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کتنا مؤثر ہوگی اور کتنا اس کو یکسر تبدیل کر سکے گی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت تک تو آپ دیکھیں کہ جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اور قاضی فائز عیسیٰ کے یعنی فیصلے کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اور اب بھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انتخابات باہر قیمت ہونے چاہیے اور کسی کو بھی اس میں روڑے اٹکانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ پہرا دے رہے ہیں اس بات کا کہ انتخابات کا عمل جو ہے جاری رہے اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں حصہ بھی لے سکیں، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کریں گے، دستور کی بالادستی کے لیے کام کریں گے۔ اور یہ بات درست ہے، ہمارا ماضی جو کچھ بھی ہو ہم اس کی تمنا نہیں کر سکتے کہ وہ مستقبل بن جائے۔ کسی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو، اور اس میں جب پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے جو بھی کردار ادا کیا ہو، آج ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا عدالتی ازالہ ممکن نہ ہو۔ یقیناً ان کو بلے کا نشان بھی ملنا چاہیے، ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنی چاہیے، ان کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کا حق بھی ملنا چاہیے۔ ایک کھلے مقابلے کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ اس کا جمہوری عمل آگے بڑھے اور لوگوں کو کوئی پاکستان پر اعتماد ہو، یہی توقع تھی شامی صاحب، آپ سے یہی توقع تھی، میرا خیال یہ تھا کہ آپ انہی خیالات کا اظہار کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے کہ جو آپ جس نتیجے کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کا نظام عدل و انصاف ایک تاریخی کشمکش اور آزمائش کی گرفت میں آ گیا ہے۔ الیکشن سے 4 ہفتے پہلے تہلکہ خیز پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 36 گھنٹوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ آج جسٹس اعجاز الاحسن نے پراسرار انداز میں استعفیٰ دے دیا، اور کل جسٹس مظاہر اکبر نقوی عہدے سے خود سبکدوش ہو گئے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے سینئر ترین جج تھے، اور موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سال وہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 اگست 2025 یعنی 9.5 مہینے تک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہتے۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کے پراسرار استعفے نے سیاسی منقسم سپریم کورٹ کو ہلا دیا ہے۔ اپنے استعفے میں جسٹس اعجاز الاحسن نے لکھا کہ میں مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دینا، جسٹس اعجاز الاحسن کہتے ہیں، ان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ یاد رہے کہ مستعفی جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی طرح جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر تھا، جس میں ان پر جوڈیشل مس کانڈکٹ کا الزام لگایا گیا تھا۔ آج مستعفی جج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی میں جسٹس اعجاز الاحسن نے بطور ممبر شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ 2 روز قبل جسٹس اعجاز الاحسن نے سابق جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف کارروائی سے اختلاف کیا تھا اور اپنے اختلافی نوٹ میں ان کو شو کاز نوٹس جاری ہونے پر اعتراض کیا تھا۔ آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اٹارنی جنرل نے جب جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ پڑھ کر سنایا تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی ساکھ داؤ پر لگی ہے، اس معاملے کو ایسا ادھورا ہوا میں معلق نہیں چھوڑ سکتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن پیناما کیس کی 5 رکنی لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے۔
جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف نیب ریفرنسز میں جسٹس اعجاز الاحسن نے مانیٹرنگ جج کے فرائض انجام دیے تھے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے جسٹس اعجاز الاحسن سمیت سپریم کورٹ کے 4 سابق ججز کے احتساب اور ان کو نشان عبرت بنانے کی وارننگ دی تھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب اس سال 26 اکتوبر سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، جو 3 سال 3 مہینے تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے ہیں۔ غیر معمولی بات ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جسٹس اعجاز الاحسن پر بڑا اعتماد تھا۔ انہوں نے انہیں 12 اہم انتظامی ذمہ داریاں سونپی تھیں، جن کے تحت جسٹس اعجاز الاحسن پنجاب کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے نگراں جج تھے، سپریم کورٹ میں گریڈ 17 تک کے ملازمین کی بھرتی اور برطرفی کی نگرانی کرتے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سیکیورٹی، لائبریری اور ججز ریسٹ ہاؤس کی انتظامی معاملات کے بھی انچارج تھے، جبکہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کی میڈیکل کمیٹی، بلڈنگ کمیٹی، آئی ٹی کمیٹی اور ایڈمنسٹریٹو سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کے ساتھ انہیں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا ممبر بھی بنایا ہوا تھا۔ اس انتہائی ڈرامائی پیش رفت میں کل کا دن بہت اہم ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا وہ انتخابی نشان بلہ ملے یا نہ ملے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس نے الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا ہے یا اس کو اپہولڈ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے اور اس کے اثرات ہوں گے آئندہ ہونے والے الیکشن میں اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی تقدیر میں، کیونکہ اگر اس کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہ ہوا تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ دوسری جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک پی ٹی آئی کو وہ قانونی حیثیت نہیں دی ہے اور اس کا عدالتی سرٹیفکیٹ اس نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی نہیں لگایا ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری قوت سے مقابلہ کر رہا ہے، پوری قوت سے اس کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہ ملے اور اس کی پوزیشن اور اس کی قانونی پوزیشن کو اس اپنی ویب سائٹ پہ کنفرم نہ کرے۔ کل کا دن بہت اہم ہوگا اور پس منظر ہمارے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی تہلکہ خیز ایک پوری صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے پچھلے 36 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ پر۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کلیدی عدالتی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے سابق وزیر قانون جناب بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب یہ اپیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ اس حوالے سے جو تاریخ ہیں، جو اسکیجول ہے ہمارے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کئی دن یہ سماعت ہو، اور اس حوالے سے کتنا ٹائٹ ہے یہ معاملہ اور کتنی جلدی اس کا بہرحال فیصلہ ہونا ہے قانونی طور پہ، تاکہ الیکشن کمیشن کا جو شیڈیول ہے وہ بھی برقرار رہے اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ جی کامران صاحب، آپ ٹائم شیڈیول کا جہاں آپ نے ذکر کیا بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اس ٹائم شیڈیول میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ سمبل کے بغیر پی ٹی آئی تو چلیں آپ کا ایک نقصان ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلہ لے کے، وہ عوام پہ ہے۔ وہ کروڑا عوام جو کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اگر ان کو سمبل نہیں ملے گا تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیل فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں استدعا یہ کی ہے کہ فی الحال کے لیے وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ سسپینڈ کر دیں تاکہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ ملے۔ یہ استدعا درست اس لیے نہیں ہے ٹیمپرری طور پہ، کیونکہ اگر سپریم کورٹ ایسا آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ بلہ لے لیں فی الحال اور سسپینڈ کر دیں، تو پھر وہ پورا شیڈیول کل کو اگر وہ فیصلہ تبدیل کرتے ہیں اور بلہ فائنل آرڈر میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے، تو پھر وہ سارا کا سارا شیڈیول اپ سیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بلہ ٹیمپرری طور پہ لینا اب کوئی ٹائم فیکٹر ایسا اجازت نہ دے۔ علی ظفر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی ٹائٹ یہ اس میں یہ معاملہ ہے، کیونکہ جو ڈیٹس وغیرہ ہیں اس حوالے سے شاید 1 یا 2 دن ہی کے اندر، یعنی کہ کل ہی شاید پرہیپس اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یا سپریم کورٹ سیٹرڈے کو بیٹھے تو ہونا چاہیے، کیونکہ آگے سنڈے یا پھر منڈے تو یہ تو ایکسپائر ہو جائے گا۔ کامران صاحب اس کو اس طرح دیکھیں کہ فیصلہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، سوموار منڈے کو بھی فائنل ہو سکتا ہے۔ فیصلہ میں کوئی ٹائم فیکٹر کا انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اگر
اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے تو پھر ٹائم فیکٹر کا بڑا ایشو بن جائے گا، کیونکہ پھر آپ کے سارے سمبلز ہیں الاٹ ہو جائیں گے، آپ کے کینڈیڈیٹس کو بھی الاٹ ہو جائے گا۔ لیکن علی ظفر صاحب، یہ تو پرسوں تو پھر الیکشن کمیشن نے فائنل کرنے ہیں کینڈیڈیٹس کے نام اور بیلٹ پیپر پرنٹنگ کے لیے بھیجنے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انڈیفینٹلی اس پہ سماعت ہو سکتی ہے اور کئی دنوں میں بھی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو جو ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کی ٹائم لائن ہے اس کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب بیلٹ پیپر ہی پرنٹ ہونے کے لیے چلے جائیں گے، کینڈیڈیٹس کے فائنل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد فیصلہ آیا تو کیا فائدہ؟ جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ جو بھی ہوگا، فائنل فیصلہ تو الگ ہے، لیکن ایک انٹرم آرڈر اگر پاس نہیں ہو سکے گا۔ انٹرم آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی آرڈر اگر پاس ہو گیا تو پھر وہ فائنل آرڈر کے اوپر اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ پھر شیڈیول پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس کی سماعت ہونی ہے تو پھر فل فلیج سماعت ہو اور فائنل فیصلہ ایک ساتھ ہی ہو، بجائے اس کہ آپ ایک انٹرم آرڈر دیں اور اس کے بعد پھر وہ انٹرم آرڈر ادھر یا ادھر تبدیل ہو۔ اس لیے ابھی فی الحال تو قانون یہ کہتا ہے اور یہ پوزیشن ہے کہ ہائی کورٹ نے سمبل دے دیا ہے تو اس کے مطابق ہی الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا چاہیے جب تک کہ اس اپیل کا فائنل فیصلہ نہ ہو۔ مگر الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا جس کا پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا، تو جو آرڈرز تھے یا جو پشاور ہائی کورٹ کے اس کو کمپلائنس تو نہیں کی ہے اس کی الیکشن کمیشن نے۔ یہ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنٹیمپٹ کر دی ہے ہائی کورٹ کی آرڈرز کی، اور اس کی ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، جس کی بھی سماعت ہوگی، کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر میں کہ آپ نے فل فور اس کو ویب سائٹ پہ لگانا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانتی تو پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے، اور بڑا ایکسٹریم حل ہے، لیکن وہ حل یہی ہے کہ پھر جتنے چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبران ہیں ان کو انہوں نے پھر ایک طرح سے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ نہ ماننا ایک توہین عدالت ہوتی ہے، تو ان کے خلاف اپلیکیشن فائل کر دی گئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے فائل کی ہے۔ اور تو کل آپ کہاں پیش ہوں گے؟ کل آپ سپریم کورٹ جائیں گے جہاں پر یہ اب کل کیس لگایا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی؟ ایکچولی پشاور سے کل پہنچا تھا اسلام آباد اور آج میں آ گیا تھا لاہور، کیونکہ کل ہمارے بڑے اہم کیسز لگے ہوئے تھے توشہ خانہ کے اور باقی نااہلی کے کیسز الیکشن ٹریبیونل کے سامنے، تو میں ادھر آ گیا تھا۔ مجھے پھر بھی شام کو میڈیا سے اطلاع ملی ہے کہ کل کیس لگا ہوا ہے، تو میں ویڈیو لنک سے جوائن کروں گا اس کیس کی سماعت کے لیے۔ تو بر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ، کل جسٹس بظاہر اکبر نقوی کا استعفیٰ، اس پورے ماحول میں سپریم کورٹ میں جو یہ بہت ہی کرٹیکل قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو نقوی صاحب کا تعلق ہے وہ تو ایک اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس تھا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید بہتر ہے کہ میں ریزائن کر دوں، تو وہ تو ایک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ تھا، انہوں نے اپنی جو ریزگنیشن دی ہے اس میں کوئی وجوہات نہیں دی، اور اس سے پہلے کوئی کسی قسم کی افواہ، کسی قسم کی ڈبیٹ، کسی قسم کا ایشو تھا بھی نہیں، تو میں بھی اتنا ہی سرپرائز ہوں، اتنا ہی حیران ہوں جتنا کہ آپ ہیں اور باقی لوگ ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے جب بھی ریزگنیشن ہو اور ایک انڈسٹریس جج کی جن کا کریئر بڑا اچھا ہو، ان کی ریزگنیشن ہو، تو کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہوگی، کوئی بہت ہی مجبوری ہوگی کہ انہوں نے ریزائن کیا، اسپیشلی جب کہ وہ 9 مہینے میں 8 مہینے میں وہ چیف جسٹس بھی بننے والے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیسنٹ کیے، ان کی اوپینین مختلف تھی، اس لیے انہوں نے ریزائن کیا، لیکن یہ بات مجھے درست نہیں لگتی، کیونکہ ڈیسینٹنگ اوپینین تو بہت ججز دیتے ہیں، اور یہ ایک عدالتی نظام کا ایک طریقہ کار ہے کہ ججز آپس میں ڈفر بھی کرتے ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، لیکن وہ ریزولوشن کی وجہ نہیں بنتی۔ تو یہ ریزولوشن کی وجہ جو بنی ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے یا کیا نہیں ہے، یہ ہم
स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। मगर बहरहाल अली ज़फ़र साहब, एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट पे अंदरूनी शदीद इख्तलाफात हैं, और ये वो इख्तलाफात नहीं हैं जो आम तौर पे दुनिया भर में अदालत उज़्मा में नज़रियाती बुनियाद पर होते हैं। इनमें ज़ाती मामलात हैं, इसमें सियासी मामलात हैं, बाकायदा एक सियासी पोजीशनिंग भी हमें देखने में मिली है। बेपनाह नुकसान हो रहा है निज़ाम इंसाफ को इस पूरी सूरत हाल में, और अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई है इससे ज़ाहिर है कि सूरत हाल फौरी तौर पे बेहतर तो नहीं होगी, और आवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद कैसे बहाल होना शुरू हो। कामरान साहब, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये शॉकिंग है, और बहरहाल रेजिग्नेशंस होती रही हैं हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो ज़रूर होती रही हैं। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया, लेकिन इस तरह की रेजिग्नेशन के कोई वजह के बगैर रेजिग्नेशन हो, या अपेरेंट वजह के बगैर रेजिग्नेशन हो एक जज की, वो अब पहली बार लगाई है। पहले होती रही है रेजिग्नेशन। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बताइएगा कि जब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था पिछले 2-3 दिन के अंदर, कोई इमरान खान साहब से आप लोगों की मीटिंग हुई है? कोई इलेक्शन के हवाले से, फैसलों के हवाले से कोई गुफ्तगू, कोई कंसल्टेशन? हो गए हैं, कैंडिडेट्स के सारे फैसले हो गए हैं, और वो फैसले इसी बिना पे हुए थे या हुए हैं कि सिंबल हमें मिल गया है, तो उस बेसिस पे जो फाइनल डिसीजंस हैं आज हो गया। मेरा ख्याल है कुछ घंटों में वो अनाउंस भी हो जाएंगी, लेकिन अब कल देखना है कि कल क्या सूरत हाल होती है, और उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट स्टेप्स ली जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद की। बहुत अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इर्तियाश की सी कैफियत है। 2 जज साहिबान ने पिछले 36 घंटों में इस्तीफ़ा दे दिया। आइंदा के चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन का पुरस्रार इस्तीफ़ा तो आज ही थोड़ी देर कबल सामने आया है। एक नया माहौल जन्म ले रहा है इलेक्शन से 4 हफ्ते की दूरी पर, और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, उनके मुनसिफाना इलेक्शन के हवाले से, PTI की तकदीर के हवाले से, उसके बल्ले के निशान के हवाले से एक बहुत अहम केस की समाअत है। इलेक्शन कमीशन पूरी क़ुव्वत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को उसका कहना ये है, दरख्वास्त ये है कि उसे कलअदम करार दिया जाए, और PTI को बैट का इंतखाबी निशान ना दिया जाए, बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिले। इस पूरी सूरत हाल की तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए हमने 3 माहिर आईन कानून को गुफ्तगू के लिए दावत दी है। हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल, जनाब मुनीफ फारूक और बैरिस्टर असद रहीम मौजूद हैं। बैरिस्टर असद रहीम साहब, आपसे हम इब्तिदा करते हैं। ये बहुत ही ड्रामाई डेवलपमेंट्स हैं पिछले 2 दिन की, और अगर ओवरऑल देखें तो पिछले 3.5 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत मुकम्मल बदल गई है। बज़ाहिर तासुर ये है, अगर हम देखें सोशल मीडिया वगैरह, कि सुप्रीम कोर्ट में एक सफाई का अमल हो रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट एक साफ, शफाफ और न्यूट्रल पोजीशन की जानिब बढ़ रही है। सियासी तौर पे मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन के वो जज साहिबान जिनका झुकाव या जिनकी मुखालफत थी नवाज शरीफ साहब की, वो एक एक करके रुखसत हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से सियासत का खात्मा होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। नहीं, ये ऐसे मेरे ख्याल से जब इस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पे गर्दिश करें तो एक तासुर वाज़े तौर पे नुमाया होता है। या तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि एक मंझे हुए सियासतदान हैं, उनकी जो मीरास है और सियासी कद्दोकाठ है वो एक तरफ, लेकिन उनको अभी तक सियासत के बराबर दर्जा तो नहीं दिया जा सकता कि ये कहना कि जी सफाया हो गया है या कोई क्लीन स्वीप हो गया है। एक अफसोसनाक दिन है, क्योंकि अदालत उज़्मा वो अदारा है जहां यकजहती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ना सिर्फ इंसाफ करते हुए वो हतमी फ़ैसला हमें सुनाते हैं, लेकिन बुनियादी हकूक़ की तशरीह की भी अहम जिम्मेदारी उनकी है। और इस सिलसिले में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ना सिर्फ अगले चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हो रहे थे, लेकिन ये कहना और प्रीएम्प्ट करना कि जी मुस्तकबिल में कोई रेफरेंसेस आ रहे थे या आने थे और इल्ज़ामात आयद होने थे और उसको प्रीएम्प्ट करते हुए वो पीछे हो गए,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ کہنا پوری طور پہ اسپیکولیٹو ہے. اگر وہی شخص جو کہ عدالت عالیہ لاہور اور پھر عدالت عظمیٰ میں اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں, اس پر ایک بار بھی فائنینشیل انٹیگریٹی کے حوالے سے کوئی سوال, کوئی شک, کوئی شبہ نہ اٹھنا, ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی زیادہ غیر منصفانہ ہوگی کہ ان کے جاتے ہی ساتھ ایک کنسرٹڈ سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے آپ کہیں کہ یہ سب کا سب پری ایمپٹیو تھا. یہ ساری باتیں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں اور سچ بھی واضح ہو جاتا ہے, اور اتنا جلدی کیمپین کا جب کوئی شکار ہو جائے, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ذریعے ہو, میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیرسٹر سعد رسول صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ اس انتہائی شاکنگ ایونٹس کو جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 36 گھنٹوں میں, آپ کے نزدیک اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف ایک بہت ہی اسٹرانگ ریفرنس تھا اور انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے بجائے ڈیزگنیشن اپنا دے دیا, گو کہ آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن جاری رہے گی, شاید اب مزید وہ سزا کے مرتکب ہوں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو, اور آج جسٹس اعجاز الاحسن کا میں تو یہی کہوں گا پراسرار استعفیٰ؟ بہت شکریہ خان صاحب. خان صاحب, جو بات اسد رحیم صاحب, بیرسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے, میں اس لفظ سے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے لفظ یوز کیا, جو کہ ہے کہ بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے. بطور قانون کا ایک طالب علم, پاکستان کا ایک شہری, میں اس بات, مجھے افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہے. ویسے تو ہم نہ کسی کی صادق اور امین ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں, نہ کسی کے نہ ہونے کی دے سکتے ہیں. ہم ایک پبلک سپیس میں بات کر رہے ہیں, یہ بات تو درست ہے, لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو اوور آل جوڈیشل کریئر ہے, اگر آپ ان کو دیکھ لیجئے, خاص طور پہ جس پراسرار طریقے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی آج ریزگنیشن آیا, تو بظاہراً لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف کسی ریفرنس سے زیادہ کی بات ہے. پریشرز تو ججز روز فیل کرتے ہیں, ماضی میں بھی انہوں نے فیل کیے, لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑا سا زیادہ میلس لگتا ہے. گزارش اتنی سی ہے کہ بطور طالب علم قانون کا اور ایک شہری پاکستان کا, میں صرف اتنا جانتا ہوں, اور تاریخ نے مجھے, جوڈیشل تاریخ نے مجھے, پاکستان کی تاریخ نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ سیاسی لمحہ تو گزر جائے گا, یہ چند مہینے, یہ چند فیصلے, یہ والا الیکشن, یہ والی پولیٹیکل پارٹی, یہ والا پولیٹیکل لیڈر, یہ والے جج صاحب, وہ والے جج صاحب, یہ ایک لمحہ جو ہماری تاریخ میں آ کھڑا ہوا ہے, یہ لمحہ تو گزر جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی ریزگنیشنز کے کیا دور پا اثرات ہوں گے ہمارے جوڈیشل پروسیس پہ. کیا لوگ اب یہ سوال اٹھائیں گے کہ کریڈیبلٹی آف دا کورٹ کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ وہ جج صاحبان پہلے فیصلے کرتے رہے, کیا اگر وہ درست نہیں تھے, ٹھیک نہیں تھے, وہ بینچ میں شامل نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا, 209 کے ریفرنسز تھے, تو پھر ان کے فیصلوں کا کیا بنا, اور اگر وہ ٹھیک تھے تو کن پریشرز کے اندر اس طرح کا ایک سرپرائزنگ موو آیا. دونوں سوالوں کے جوابات جو بھی ہوں, اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل پروسیس کو, ہماری عدالتوں کی سینکٹٹی کو, ہمارے قانون کے پروجیکٹ آف جسٹس کو آج ٹھیس پہنچی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا. تو اب اس کا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے جو پولیٹیکل ڈیمنشنز ہیں اس پہ مجھے بات کرنی ہے. منیف فاروق صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس وقت, جس وقت یہ تہلکہ خیز چیز ہوئی ہے, یہ انتہائی ڈرامائی پیش رفت ہم نے دیکھی ہے, یہ اس وقت ہوئی ہے جب ہم الیکشن سے 4 ہفتے کی دوری پر ہیں, یہ اس وقت ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے کہ سیاسی تقدیر کا ہی فیصلہ ہوگا کہ اس کو بلے کا نشان الیکشن کے لیے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, اور اسی سے منسلک ہوگی کہ الیکشن کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں. اس کے جو پولیٹیکل اس کی جو ڈیمنشن ہے آج کی ڈیولپمنٹس کو, آپ اس کو انٹر لنکڈ سمجھتے ہیں, یا اس پہ اثرات ہوں گے آج یہ جو پچھلے 36 گھنٹوں میں 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے استعفیٰ دیا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. میرے نزدیک تو ہم کسی بھی ایسے واقعے کو یا انسیڈنٹ کو جو اس مہینے میں ہو رہا ہے اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا
اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بحیثیت جج وہ ان کو پیٹرنائز کہاں سے کیا جاتا تھا اور کس حد تک کیا جاتا تھا. ایک زمانے میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب بھی رہے اور ان سے چند فیصلے کروائے بھی گئے، اور ان کی جو کلرفل ایکسرسائز آف پاور تھا اس کو سپریم کورٹ نے بھی ایک وقت میں ہائی لائٹ کیا. بہرحال ہی میڈ ہز وے ٹو دا سپریم کورٹ ایونچولی. جو ان پر فائنینشیل انٹیگریٹی کے الزامات لگے اس کا جواب بہرحال انہوں نے دینا تھا، انہوں نے دیا یا نہیں دے پائے. اگر وہ دے سکتے تو شاید وہ وہاں پر موجود بھی رہتے اور اپنے خلاف تمام تر الزامات کا سامنا کرتے، جیسے قاضی فائزہ صاحب نے کیا تھا. لیکن جو اعجاز الاحسن صاحب کا کیس ہے، میں اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس بریگیڈ کا حصہ کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ کوئی فائنینشیل انٹیگریٹی کا یا فائنینشیل مس اپروپریشن کا الزام تھا، جہاں تک میں پتا کر پایا ہوں یا مجھے بحیثیت ایک صحافی علم ہے کہ ایسا کوئی الزام ان پر یا ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. جو زیادہ ڈیمننگ چیزیں ہیں وہ یہ کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ایک پروجیکٹ کے اندر ایز اے ٹول استعمال ہوئے اور بڑے طریقے سے انہیں استعمال کیا گیا، اور آج ان کو ایز این ایکسپینڈیبل اب سے کچھ دن پہلے ان کو ان کا فیٹ بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ سیف ایگزٹ یا گریسفل ایگزٹ چاہتے ہیں تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں کھلیں گی. اور یقین مانیے ان کا تعلق جس طرح کہا جا رہا ہے، اور میں اس سے ایگری کروں گا، جو سعد رسول صاحب نے ابھی پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور حالات گزر جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں دھبا چھوڑ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے 2018-2016 سے سلسلہ ایک شروع ہوا، 2018 میں ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، پھر اوپر اعجاز الاحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج بنا کر نیچے کنوکشنز کروائی گئی، تو وقت تو وہ بھی گزر گیا اور وقت گزر جاتا ہے. فیصلے اچھے یا برے نہیں ہوتے، ان کے نتائج برے یا اچھے ہوتے ہیں. ایک کمرشل بریک کا وقت ہو گیا، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پچھلے 2 دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے انتہائی غیر معمولی خبریں آ رہی ہیں. ایک جانب جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مگر آج اس سلسلے میں بہت اہم دن تھا. آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے فیصلہ کیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا تو دے دیا، مگر اس کے باوجود ان کے خلاف تحقیقات سپریم جوڈیشل کاؤنسل جاری رکھے گی. اس کے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑی دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج، آئندہ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کی، میں کہوں گا پراسرار استعفے کی اچانک خبر آ گئی. اور اسی دوران آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کر دی. بھرپور قانونی ٹیم اتاری ہے. جناب بیرسٹر مخدوم علی خان پاکستان کے چوٹی کے لائر ہیں، ان کو ہائر کیا ہے، اور اس طرح سے کل ایک بڑی عدالتی جنگ سپریم کورٹ پہ بھی ہوگی، جس میں کہ نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کی انتخابی تقدیر کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو اس کے لیے میسو سیٹ بیک ہوگا، اور دوسری جانب انتخاب کے منصفانہ ہونے اور ان کے کریڈیبل ہونے کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے. اس موضوع پر بات ہماری ہو رہی ہے. بیرسٹر سعد رسول، بیرسٹر اسد رحیم اور جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ ہیں. منیف صاحب، آپ سے پوچھا تھا کہ ایک بہت ہی کلیدی فیصلہ ہے 2018 کے الیکشن، 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور چیف جسٹس کی صدارت میں 3 رکنی بینچ اب اس کا فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کی تقدیر کا بھی اور پی ٹی آئی کی بھی سیاسی تقدیر کا فیصلہ کرے گی، اس الیکشن میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور اس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ ٹائمنگ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جب یہ فیصلہ یا جب یہ کیس سنا جائے گا. میں بہت مایوس ہوں گا کامران خان صاحب بحیثیت ایک پاکستانی اگر آج کی جوڈیشری بھی کسی طرح کسی ٹول کے طور پر استعمال ہو اور قانون یا حقائق کے منافی کوئی فیصلہ کرے. میں بہت مایوس ہوں گا بحیثیت ایک پاکستانی کے. جو سلسلہ جو کام اس وقت ہوا 2018 میں یا 2016 سے 18 کے بیچ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں وہ تاریخ دہرائی جائے، لیکن ایک بدقسمت موقع ہے. کم از کم اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کو یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کو ہم اس بات سے تو نہیں جوڑ سکتے کہ وہ کسی ایسے بینچ کا حصہ نہیں تھے جہاں پاکستان تحریک انصاف کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا تھا اور ان پر پریشر تھا، ہینس انہوں نے استعفیٰ دے دیا. There is a lot more to it اور کافی اس سے
علیحدہ بھی باتیں تھیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آج جو سوچ ہے، اور میں بڑی کھلی ڈلی آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ ایک ہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو لایا گیا اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا وہ زیادتی تھی، وہ بڑا غلط ہوا تھا. اس کی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور وہ ریورس انجینئرنگ کے اندر پھر آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ نظر آئے گی. میں نے اپنے بہت ساری جگہوں پر اس بات کو کہا کہ اس مہینے کے اندر ایک سے کے بعد ایک نئی قسط آپ کو نظر آئے گی انسیڈنٹس کی، اور یہ بڑا ایونٹ فل مہینہ ہوگا. تو ابھی تو صرف 10 یا 11 دن ہی گزرے ہیں اس مہینے کے. 2024 کے انتخاب سے پہلے ہمیں اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. میرے ابھی بھی تمام شکوک و شبہات موجود ہیں 2024 کے انتخابات کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، ان کے غیر متنازع ہونے کے حوالے سے. میں بحیثیت ایک پاکستانی آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہونے والے 8 فروری 2024 کے انتخابات آلریڈی متنازع ہو چکے ہیں. تو بیرسٹر اسد رحیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جس سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ پچھلے 3-3.5 مہینے کے دوران 3 جج صاحبان رخصت ہو چکے ہیں، چیف جسٹس عطا بدیال سمیت، اور 2 جج صاحبان ابھی چلے گئے ہیں. کیا اب ہم اس دور میں داخل ہو سکتے ہیں کہ بالآخر سپریم کورٹ کی یہ سیاسی تقسیم، سپریم کورٹ کا یہ اندرونی اختلافات، بینچ کے یہ اندرونی اختلافات، یہ دھڑا بندی، یہ تمام ماحول جو ہے کیا یہ اب ختم ہوگا؟ خدا نخواستہ یہ جاری تو نہیں رہے گا؟ اور اس سلسلے میں موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کیا ذمہ داری ہے، اور اب تک کی جو ان کا کانڈکٹ ہے یا ان کی کارکردگی ہے، جو ان کے فیصلے ہیں، کیا وہ اس منقسم سپریم کورٹ کو جوڑتے نظر آ رہے ہیں؟ جی امید تو یہی کرنی چاہیے، اور جیسے منیر صاحب نے بالکل درست کہا کہ بحیثیت ایک پاکستانی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کا بھلا نہیں سوچتا اور چاہتا، اور یہ بھی چاہتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جو عدالت عظمیٰ کے تمام جج صاحبان ہیں ان کو متحد کرے. لیکن افسوس یہ کہنا ہوتا ہے کامران خان صاحب کہ جو تاریخ کے تلخ تجربے ہیں وہ ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے استعفوں کا سلسلہ یا اس طرح کا عدم استحکام یا یہ کئی اور چیف جسٹسز پہ بھی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو بینچز ہوتے تھے ان کا ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہوتا تھا. جب اس طرح کے عناصر بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں تو اس کے نتیجے میں کم سیاسی تقسیم یا کم عدم استحکام عموماً دیکھنے کو نہیں ملتا. تو امید تو ہم بغیر کسی شک کے اس چیز کا کرتے ہیں، لیکن وہ صرف تب ہوگا اگر عدلیہ اس سے زیادہ واضح یکجہت ہو. اور جس طرح آج آپ نے کہا کہ یہ ایک جو لفظ آپ نے استعمال کیا ایک شاکنگ بات تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا مستعفی ہونا اور اس کے شانہ بشانہ اسی وقت ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین کا آغاز ہونا جس کا فی الحال تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مستقبل میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ سعد رسول صاحب بالکل ٹھیک بات کر چکے ہیں. ان تمام چیزوں سے تقسیم، میوچول ریزنٹمنٹ اور مزید سیاسی انجینئرنگ اس پورے پس منظر کے باوجود جس کا آپ نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا اس پروگرام میں مسلسل کر رہے ہیں سعد رسول صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ ہے. ابھی ایک بہت ہی کلیدی پھر میں ذکر کروں گا مقدمہ ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور جس سے کہ الیکشن کی تقدیر، پی ٹی آئی کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا. اس سب کے باوجود اگر ایسے احکامات آتے ہیں عدالت سے یا یقینی بناتے ہیں چیف جسٹس صاحب، جیسے کہ انہوں نے یقینی بنایا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، اس کو پتھر کی لکیر قرار دیا، اسی قسم کی کوئی اور ان کی طرف سے احکامات آتے ہیں، عدالتی احکامات آتے ہیں جس کے نتیجے میں الیکشن ریزنیبلی فیئر ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو بالکل موقع مل جاتا ہے، چاہے ظاہر ہے اس کی لیڈرشپ الیکشن نہ لڑ سکے لیکن مل جاتا ہے، بلے کا نشان ہوتا ہے. تو قوم یہ بھول جائے گی نا، اور اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا یہ عمل جو ہے یہ کنسالیڈیٹ کرے گا ہماری سپریم کورٹ پہ عوام کے اعتماد کو؟
देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अवाम का एतमाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई जहाँ पे भी अवाम के एतमाद में कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है या जो भी लोग अवाम में से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ या चंद फैसलों के ऊपर कुछ शक करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक फैसले से ठीक हो सकेगा। उससे कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक फ़ैसले से ठीक हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कुछ देर पा कंसिस्टेंट फ़ैसले आने पड़ेंगे जहाँ पे तमाम फ़रीक़ैन को, किसी एक को नहीं, तमाम फ़रीक़ैन को लगे जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है, जिनके हक़ में फ़ैसला हुआ है, कि कानून की एक रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन हुई। मैं क्योंकि खान साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि हम टेलीविज़न पे हैं और ये बड़ी सीरियस बात हो रही है एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं थोड़ी सी एक्सेप्शन आपकी इजाज़त से दस्तबस्ता लेना चाहता हूँ उस बात से जो मुनीब साहब ने की। देखिए मेरी इसमें थोड़ी सी इस्तदा ये है, मुनीब साहब ने फरमाया कि ज़ाहिर नकवी साहब ऐसी चीज़ों इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे और उनके कहने के ऊपर कुछ फ़ैसले या उनकी ईमा पे कुछ फ़ैसले कर दिए। ये बात सिर्फ उनके बारे में, अगर हम इस तरह की एलिगेशंस लगाएंगे जो किसी अदालत के अंदर प्रूव नहीं हुई, 209 में भी प्रूव नहीं हुई, तो ये एलिगेशन तो बहुत सारे जज साहिबान के बारे में लगाई जा सकती है। इसी तरह ये र्यूमर्स फैलते हैं। ये कहना कि एजाजुल एहसन साहब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जो 2017-18 में किया गया, तो आइए लिस्ट बनाते हैं कि कौन से जज साहिबान किस किस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे। और आप देखेंगे कि आधी सुप्रीम कोर्ट, बेशतर हाई कोर्ट्स इसके अंदर मुतनाज़ा हो जाएंगी। जब इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, तो हमें ये कह देना कि फ़लाँ जज सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, किसी एजेंडा का हिस्सा है, किसी प्री कंसीव्ड नोशंस का हिस्सा है, मेरे ख्याल में यही वो चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट ऑफ जस्टिस को थोड़ा डाइल्यूट करती हैं। 209 में फैसले हों, अवाम अपना फैसला खुद करे, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे आपका कहना बहुत ज़रूरी था, बहुत मुनासिब आपने बात की है, मगर क्या करें कि जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, काश उसमें हम इस किस्म के तासुर को, हम इस किस्म की गुफ्तगू को यकसर रद्द करने के काबिल होते। मैं खान साहब इसमें एक छोटी सी गुजारिश इसमें करूं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जब हुदैबिया वाला फैसला आया था तो लोगों ने उसको एक प्रोजेक्ट का हिस्सा कहा। जब आपने देखा कि उमर बंदयाल साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उनको इस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई किया गया कि ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को निकाला 2017-18 में। भूल गए कि उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा थे जिसने 2021 के अंदर हुकूमत को निकाला। तो अगर हम इस तरह से जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात या एलिगेशंस लगाएंगे तो कोई शख्स भी इस मुल्क के अंदर अदालतों के फैसलों पर यकीन नहीं करेगा। इतनी सी मेरी छोटी सी इस्तदा है। इनको मुनासिब है पहुंचना चाहिए, मुनासिब है। मुनीर फारूक साहब भी इस पर भी थोड़ी सी बात भी कर लेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि क्या अब जब ये जो नया दौर शुरू हो गया है, चले गए, पुरस्कार इस्तीफा दे दिया जस्टिस एजाजुल हसन ने, मज़ाहिर अकबर नफ़ी को निकाल दिया कि जी के उन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अता बंदियाल साहब ने अपनी टर्म पूरी कर ली है, लेकिन क्या अब इस किस्म के इल्ज़ामात से सुप्रीम कोर्ट पाक हो जाएगी? क्या अब सुप्रीम कोर्ट किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी? क्या अब सुप्रीम कोर्ट अब सियासी पोजिशनिंग नहीं करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अब लार्जली हम देखेंगे कि इंसाफ मिलेगा तमाम फरीक़ैन को? और क्या अब हम इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट के से करीब आ रहे हैं? मुनीर फारूक साहब। इमरान खान साहब, देखिए मेरी तो सबसे बड़ी उम्मीद ही यही है, और मैंने पहले भी इस्तदा की, कि मैं चाहता हूं कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी तरह से किसी सियासी गेम का, किसी इंजीनियरिंग का हिस्सा ना बने। ये तो मेरी ख्वाहिश है बहसियत एक पाकिस्तानी, और यकीन मानिए जब बनेगी तो मैं नहीं रुक पाऊंगा, मेरी जबान बंदी कर दी जाएगी तो मेरी जगह कोई और बोल लेगा, और बड़े लोग हैं बोलने वाले। लेकिन मैं क्या करूं? अब अगर साद रसूल साहब ये फरमाते हैं कि जी अगर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई, तो जरा लिस्ट गिनवाइए मुझे कि किन किन जज साहिबान के हवाले से आर्टिकल 209 के अंदर कितने जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फारिग किया गया। क्या उन जज साहिबान के बारे में कुछ किया गया जिन्होंने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज को रेटिफाई किया? क्या उन जज साहिबान को
کوئی ریپریمانڈ کیا گیا وہ آج بھی اپنے کروفر سے ریٹائرمنٹس لے کر ان کی اولادیں جدی پشتی وہ لوگ امیر ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے حاصل کر لیا, کیا ہمارے ملک میں کچھ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی باتیں براڈ ڈے لائٹ میں آ جاتی ہیں اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اب ظاہری بات ہے اب آپ اس کو صرف نظر کر دیں, میں کر دوں اور ہم کہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پروجیکٹ لایا گیا, اس پروجیکٹ کو لانے والے خود اسے اون کر رہے ہیں کہ بھی ہم لے کر آئے. اس پروجیکٹ کو لانے والے ثاقب نثار صاحب کو ساتھ ملایا, اس پروجیکٹ کو لانے والوں نے اور بہت سے جج صاحبان کو اپنے ساتھ ملایا. مانیٹرنگ جج بٹھا کر آپ کون سا انصاف کروائیں گے کسی اصل بات غیر مناسب ایلیگیشن ہے, غیر مناسب ایلیگیشن ہے, سپریم کورٹ پہ غیر مناسب ایلیگیشن ہے. ساتھ صاحب میں نے آپ کی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا, الاؤ می ٹو کمپلیٹ مائی تھاٹ. میں نے آپ کی بات میں, آپ بے شک کہتے رہے, آپ کے کہنے سے مجھے فرق نہیں پڑے گا, آپ میرے کہنے سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو پلیڈ اینی ونس کیس. میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. کامران خان صاحب کے پروگرام میں he has the right to agree or disagree with it. اچھا, ایشو یہ ہے کامران خان صاحب کہ یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آ کر لوگوں کے بہاف کے اوپر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلانا بڑا نیک جج تھا اور فلانا بڑا کرپٹ جج تھا یا فلانا بہت ہی نیک, اور یہ غیر مناسب ایلیگیشن ہے. صاف ظاہر ہے جی ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو استعمال کیا ہے, پہلے بھی کیا تھا. آئی ریئلی ہوپ اب وہ نہ کریں. میں تو پہلی اپنی بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ عمران خان تو خوش قسمت ہے کہ ان کو نیچے سے سزائیں ملتی ہیں اور کم از کم اوپر جج صاحبان بیٹھے ہیں ہائی کورٹس کے اندر جو نیچے کی گئی غلطیوں کے اوپر ریپریمانڈ کرتے ہیں عدالتوں کو اور ان کو ریلیف دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2024 کے انتخابات جو کہ مجھے متنازع لگ رہے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نیچے دوبارہ کسی بڑی یا گریٹر گیم کا حصہ نہ بنے. یہ بات بیرسٹر اسد رحیم صاحب اب یقینی ہے, اب یقینی ہو جائے گی کہ اب تو بظاہر اکبر نقوی بھی نکل گئے وہاں سے, اعجاز الاحسن بھی نکل گئے, عطا بدیال بھی اپنے گھر چلے گئے. اب ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ, غیر سیاسی فیصلے کر پائے گی. اب یقینی ہے, اور ایک اتنا بڑا امتحان اب سامنے ہے, اس کا ہو جائے گا. جی خان صاحب, ایک بار پھر کہوں گا کہ ماضی کے تلخ تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ جب اس طرح کا سلسلہ ہو لوگ استعفیٰ دینا شروع ہو جائیں گے. آپ نے ابھی سنا آن بوتھ سائڈز کہ جی جج صاحبان کس طرح ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں, تو اسی بات کے نتیجے میں تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آنے والے مہینوں میں ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے وہ اتنے ہی آزادانہ اور منصفانہ فیصلے کرے جو کہ تاریخ میں گولڈن ورڈز میں سونے حرف میں یاد کیے جائیں گے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی مثال بنیں گے. لیکن کیا ماضی میں ایسا ہوا؟ نہیں. زیادہ تر جو ہوتا ہے جب اس طرح کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, چاہے وہ کسی سیاسی بنیاد پہ ہو, نظریاتی بنیاد پہ ہو یا جورسپروڈینشل بنیاد پہ ہو. لوگ ادارے پہ اعتماد کھو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ مختلف سیاسی حلقوں کے شکار ہوتے ہیں. ایک جج کسی سیاسی جماعت کا, دوسرا جج دوسری سیاسی جماعت کا, اور جیسے آپ جانتے ہیں اور ان کی باتوں سے یہ کلیئر ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں, سعد صاحب اور منیر صاحب, ان تمام باتوں میں اور ان تمام سرگرمیوں میں اور عدلیہ کا مستقل کمزور ہونے میں صرف ایک ہی قوت کامیاب ہوتی ہے اور ایک ہی قوت زیادہ مستحکم ہوتی ہے, اور وہ کوئی خاص عدلیہ کے فائدے میں. سعد رسول صاحب, اب کیا جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے تو ہم سپریم کورٹ سے تمنا, دعا, خواہش ہم سب مل کے کر رہے ہیں نا کہ اب ہمیں یہ شکایتیں, یہ شکوے ہمارے دور ہو جائیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ بالکل وہ وقت آ گیا ہے جب سپریم کورٹ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بالکل آزاد, منصفانہ, نہ صرف یہ کہ پوسچر رکھتی ہے, فیصلے کرے گی اور پھر ہمارے اب ایک منصفانہ الیکشن بھی انشور کرے گی. دیکھیے, میرا بطور طالب علم, قانون کے ایک طالب علم, یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے میں ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں, میری فہم کے مطابق وہ درست ہو یا غلط ہو,
وہ ایک قانون کا فیصلہ ہے جو کسی شخص الف نے یا بے نے یا دال نے یا جیم نے نہیں بلکہ عدالت عظمیٰ نے دیا ہے. اور اس یقین کے نیچے، اس یقین کے تابع رہتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس دفعہ بھی ماضی کی طرح کوئی اوورٹ پولیٹیکل ایجنڈا پہ نہیں چل رہی ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی فیصلے سے پولیٹیکل کانسیکوینس ہو، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جس کا کوئی نتیجہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے وہ ایک پری کنسیوڈ ایجنڈے کا حصہ اور اس کے مطابق فیصلہ کرے. یہ میرا قانون کا ایزمپشن ہے. اگر یہ ایزمپشن سچ نہیں ہے تو عدالتیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ اس ایزمپشن کے بغیر عدالت آپریٹ کر نہیں سکتی. ایک ٹیکنیکل سوال ہے منیف صاحب کوئکلی، کہ اب یہ جو دو جگہیں خالی ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، یہ کتنی کوئکلی اس کو فل کرنا ہے اور کب پریکٹیکلی یہ ہو پائے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا اختیار تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے کامران خان صاحب، اور ظاہری بات ہے اب ایک اتنا بڑا اپسیٹ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جب چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں گے تو میرے خیال میں وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیں گے. ایک ایشو ضرور ہے، ہاں پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، لیکن جب نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے تو وہ ممبران سینٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ کوئی اتنا بڑا امپیڈمنٹ نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی آبسٹیکل نہیں ہے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دا مڈل آف آل دس کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ چاہیں گے ٹو add the nomination of judges to the Supreme Court in this mix. وہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید بہت جلدی تو شاید نہ ہو پائے، لیکن پرابلی جب شاید نئی پارلیمنٹ آ جائے آفٹر دی الیکشن شاید وہ جج صاحبان کو نیچے سے ایلیویٹ کروائیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول، بیرسٹر اسد رحیم اور جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے